नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान बनेगा, ये नारा लगाया था इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई 2018 के इलेक्शन में, लेकिन 2 साल गुजर चुके। अब 2018 के इलेक्शन को भी क्योंकि जुलाई के महीने में हुए थे और आज फिर जुलाई का ही महीना है। 2 साल गुजरने के बावजूद नया पाकिस्तान नहीं बन सका। आवाम को रिलीफ मिलना था, नहीं मिला। महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान की इकॉनमी एक आम शख्स की नज़र में तो बेहतर नहीं हुई, वो उस मज़ीद बुरी हो गई। इदारों का भी बुरा हाल हो गया, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नेंस नहीं है। ये सब बातें मैं भी कर रहा हूँ, ये सब बातें आवाम भी करती है, और ये सारी बातें हुकूमत के साथ बैठे अपोजिशन बेंचों पर बैठे मुंतखब अराकीन भी करते हैं। लेकिन अपोजिशन में बैठी पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं इस वक्त, जिन्होंने इस मुल्क पे 3 दफ़ा हुकूमत की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, JUIF भी एक बड़ी अपोजिशन जमात है। लेकिन अपोजिशन जहाँ हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, वहीं ये सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन से जो तवक्को थी पाकिस्तान की आवाम को, या उन वोटर्स को जिन्होंने अपोजिशन को वोट दिया था, वो भी अपोजिशन की कारकर्दगी से शायद काफ़ी नाउम्मीद हैं। तो अपोजिशन क्यों अपने वोटर्स की या पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, इस पर बात करने के लिए और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा PIA के साथ जो हुआ इस मुल्क के अंदर। सर, इमरान खान साहब और नया पाकिस्तान बनाने वाले ये नारा लगाते थे कि स्टील मिल बेहतर होगी, PIA बेहतर होगा, रेलवे बेहतर होगा। स्टील मिल का हाल हम सबके सामने है कि आखिरी दमों पर है, बल्कि मर चुकी अब तो तकरीबन, उसको दफनाने की तैयारी है। रेलवे के खसारे ख़त्म नहीं हो सके, PIA खसारे में तो था ही था सर। अब PIA दुनिया भर में बदनाम हो गया, यूरोप ने बंद कर दिया, अमेरिका ने बंद कर दिया, बरतानिया ने बंद कर दिया। क्या ये वज़ीर हवाबाजी सरवर खान साहब ने इत्तफाकन बोल दिया फ्लोर पे खड़े होके, या ये प्लान मंसूबा था PIA को बदनाम करने का? सर देखिए, जो ये इशू है पायलट के लाइसेंस का, ये PIA का इशू नहीं है, ये सिविल एविएशन का इशू है। लेकिन उसका असर जो है वो पाकिस्तान की एयरलाइंस पर है, और पाकिस्तान की एयरलाइंस अब इस वक्त सिवाय UAE के और सऊदी अरब के दुनिया में कहीं नहीं जा सकती। ये आज की हकीकत है। ये किसने किया है, कैसे किया है, यकीनन आपको जवाब मिलेगा कि पिछली हुकूमतें कर गई थी, हम तो बड़े मासूम लोग हैं। बर्थियां तो सर जाली हुई तो पिछली हुकूमत की ना। आज जी, जो बर्थियां हुई थी इन जाली लाइसेंसेस पे पायलट्स की, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर की है ना सर, ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे भाई, भर्ती जाली लाइसेंस पे नहीं हुई, लाइसेंस CA ने इम्तिहान दिया। CA एक रेगुलेटर है, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, वो इम्तिहान लेता है। अगर भर्तियां जाली हुई हैं तो उनको निकाल दें। कम से कम नून लीग के ज़माने में मुझे याद है कोई पायलट भर्ती नहीं हुआ। ये इन इश्यूज को मिक्स मत करें। एग्जाम लाइसेंस का लेता है सिविल एविएशन अथॉरिटी, अगर उसमें चीटिंग हुई है उनके पास इख्तियार है लाइसेंस सस्पेंड कर दें, इन्वेस्टिगेट करके कैंसिल कर दें। तमाशा मत लगाएं। ये हुकूमत तमाशे लगाने की चैंपियन है, काम इनसे होता नहीं है, और जो कोई इशू आता है उस पर तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं और तमाशा गले पड़ जाता है। ये भी हमारे गले पड़ गया है। लेकिन सर, आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान एयरलाइंस पाकिस्तान का कौमी इदारा है ना सर, वो चौधरी आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा सर, लेकिन चौधरी सरवर साहब जो कि वजीर हवाबाजी हैं, उनके बयान के बाद दुनिया ने PIA को बैन किया ना सर, तो कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। या आप लोग बतौर अपोजिशन ने मुतालबा करें कि एक वजीर की वजह से अगर कौमी इदारा तबाह और बदनाम हो गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वजीर ने नहीं किया, ये काम सिविल एविएशन का है। ये चीटिंग आज नहीं हुई, पता नहीं कब से जारी है। वो इदारा चीटिंग करवाता है, वो इदारा करवा रहा था। तो अब उसी इदारे का काम है कि अगर पता चल गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर को तो जो सिविल एविएशन या उसकी मिनिस्ट्री लिख के देती है वो जाके पढ़ देता है मिनिस्ट्री में, वो तो तफ्तीश नहीं कर रहा होता, वो तो CA नहीं चला रहा होता। अगर 262 पायलट हैं तो CA का काम ये नहीं था कि वजीर को लिख कर दे, असेंबली में बयान दे दो। उनका काम ये था कि 262 को शो कॉज इशू करते, उनको बुलाते, उनको कन्फ्रंट करते एविडेंस से, और उनके लाइसेंस अगर वो एविडेंस साबित नहीं होता वो बहाल हो जाते, वो साबित हो जाता तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये इंडिया में भी हुआ है, अमेरिका में भी ऐसे मामलात हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं। तो एक बड़ा लेड आउट प्रोसीजर है सिविल एविएशन रूल्स के अंदर, उसको फॉलो नहीं किया गया।
یہ سی اے کا معاملہ ہے جو خراب ہوا ہے یہاں پر. اچھا سر، اس میں گورنمنٹ یا وزیر ہوا بازی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ گورنمنٹ، عمران خان صاحب، وزیر ہوا بازی سب بری و ذمہ ہیں اس بدنامی کے لیے. بھائی صاحب بری و ذمہ نہیں ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھا. تو آج اگر میں وزیر ہوا بازی ہوتا تو میں پوچھتا سی اے کے آپ نے مجھے جو یہ لکھ کر دیا ہے جی. یا میں سیکرٹری سے پوچھتا کہ آپ نے مجھے جو لکھ کر دیا ہے 262 پائلٹوں کا، آپ نے کارروائی کیا کی ہے؟ کیا آپ نے ان 262 کو شو کاز جاری کیے ہیں؟ کیا ان کے لائسنس سسپینڈ کیے ہیں؟ کیا ان کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا ہے؟ یہ چیزیں آپ تشہیر نہیں کرتے، آپ ایکشن لیتے ہیں. اس حکومت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تشہیر میں لگے رہتے ہیں، کام انہوں نے آج تک کوئی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں سر 2 سالوں میں ہم نے اکانومی بہتر کر دی، ہم نے ڈیمز کا سنگ بنیاد رکھ دیا، ہم نے ملک سے کرپشن ختم کر دی. سر کئی مرتبہ فلور پہ انہوں نے اس بات کا کلیم کیا ہے. سر جھوٹ بولنے میں خرچہ تو کوئی نہیں ہوتا نا، آپ روز جھوٹ بولتے ہیں. یہاں تو وزارتوں سے لے کر نیچے تک ہر آدمی جھوٹ ہی بولتا ہے، تو جھوٹ سے تو ملک نہیں چلے گا نا. سر بڑی توقعات تھیں پاکستان کی عوام کو آپ لوگوں سے بھی. اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، گورننس کے پرابلم ہے، کرپشن کے پرابلم ہے، بلاول صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سر 2 دن سے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ایکشن کرنے کی، جو اپوزیشن کا رول ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سر ایک پیج پر نظر نہیں آتے. دیکھیں میری تو زندگی اپوزیشن میں گزری ہے. حکومت میں ہم 10 سال رہے ہیں، 22 سال میں نے اپوزیشن میں گزارے ہیں. میں نے آج تک عوام کو اپوزیشن سے توقعات لگائے ہوئے نہیں دیکھا. عوام کی توقعات جو آدمی اقتدار میں آتا ہے اس سے ہوتی ہیں. وہ جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کو دیکھتا ہے کہ یہ میری بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا میری تکلیف کے بارے میں یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں کل حملہ آور ہو جاؤں گا دارالحکومت پر اور قبضہ کر لوں گا. میں بات کر سکتا ہوں کہ آج ملک میں ایک کرپٹ حکومت ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میں ثبوت مہیا کرتا ہوں، میں اسمبلی میں بات کرتا ہوں، اسمبلی سے باہر بات کرتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بات کرتا ہوں. میں تو یہی کر سکتا ہوں نا. میں بات کرتا ہوں کہ چینی 35 روپے مہنگی ہو گئی اور اس 35 روپے کا فائدہ اٹھانے والے کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں، میں یہ بات کر سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ آٹا جو ہے 25 روپے مہنگا ہو گیا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ ملک میں بجلی کے ریٹ کہاں پر چلے گئے ہیں، اس کے باوجود بجلی نہیں ہے. گیس کہاں پہنچ گئی ہے، گیس نہیں ہے. سر بالکل صحیح ہے نا. ملک کی معیشت جو 5 سے شادیاں 8. میری بات سن لیں نا. جی سر، میری بات سن لیں. جی سر میری بات سن لیں. میں تو یہ باتیں تنقید کر سکتا ہوں، عوام کے سامنے رکھ سکتا ہوں، موازنہ کر سکتا ہوں. میں تو یہی کر سکتا ہوں نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر، یہ نون لیگ کا موقف ہو گیا نا. میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، آپ بالکل صحیح ہیں. آپ کا پارٹی ہے، اپنا موقف ہونا چاہیے. میرا سوال یہ کہ آپ اپوزیشن ہے، نون لیگ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں میں مارچ کروں گا، میں احتجاج کروں گا. مولانا صاحب نے تو مارچ کیا، دھرنا بھی دیا. تو 3 اپوزیشن جماعتوں کے 3 ڈیفرنٹ موقف ہو گئے نا سر. آپ چاہتے ہیں گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، گورننس اچھی نہیں ہے، تو آپ تینوں ایک طرح کا لائے عمل کیوں نہیں بناتے سر؟ تینوں بات تو ایک ہی کر رہے ہیں نا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے. ہم تینوں جماعتوں نے آپس میں کل الیکشن بھی لڑنا ہے، لیکن اپوزیشن میں ہم متحد ہیں، ہمارا موقف ایک ہے. اب اس ایکشن کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اس پر مشورہ ہوگا، اے پی سی ہوگی، مشورہ ہوگا، اس کے بعد آگے چلا جائے گا. سر اگر اے پی سی ہوگی، کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر اے پی سی ہوگی تو کیا اس مرتبہ صرف شاہد خاقان عباسی صاحب ہوگی؟ جی اے پی سی ہوگی. مطلب اس میں میرا سوال یہ کہ شہباز شریف صاحب خود شرکت کریں گے سر؟ یہ ہمیشہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے شہباز شریف صاحب خود. شہباز شریف صاحب نے پچھلی اے پی سی میں شرکت کی تھی، اس میں بھی انشاءاللہ کریں گے. مطلب یہ کنفرم ہے کہ اگر اب آئیں گے تو شہباز شریف صاحب اس میں نظر آئیں گے آپ کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ؟ نہیں، میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آؤں گا. اس کی کنفرمیشن اگر آپ کو چاہیے تو میں کل صبح پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. میں آج آپ کے پروگرام پہ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں آیا، لیکن میری پارٹی کے صدر ہیں، تو اگر وہ اس وقت ان کی صحت ٹھیک ہوئی تو وہ اس میں ضرور آئیں گے، اور میں ان کے ساتھ، اگر مجھے انہوں نے ساتھ رکھا تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا، ایک بڑا شور بلند ہوا تھا -1 کا، اور وہ اشارہ
پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جانب تک، کیونکہ بہت دفعہ ان کے اپنے وفاقی وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، کیا -1 پر پاکستان مسلم لیگ نون کام کر رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کیا سر؟ -1 کبھی بھی پارٹی کے باہر سے نہیں ہوتا، -1 جماعت کے اندر سے ہوتا ہے۔ اس کا علم عمران خان صاحب کو نہیں تھا، انہوں نے خود ہی -1 کی بات کی ہے۔ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں، یہاں ہر وزیر اعظم کے بارے میں -1 کی بات ہوئی ہے، لیکن یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے خود ہی اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ لیکن -1 پارٹی کے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہو سکتا۔ مطلب اپوزیشن کی کوئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان صاحب کو ہٹانے میں یا بزدار صاحب کو ہٹانے میں کوئی کام نہیں کر رہی پس پردہ، کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہوا؟ ہمارا کام ہے کہ جو حکومت فیل ہو چکی ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جس کے وزیر اعظم عمران خان ہیں اور اس کے چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں، ہر کوشش کریں کہ عوام کو ان سے نجات ملے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم عمران خان کو پی ٹی آئی کی قیادت سے ہٹانے میں کوئی حصہ ہمارا نہ ہے، نہ یہ ہمارا کام ہے۔ نہیں، میں وہ بطور -1 وزیر اعظم بات کر رہا ہوں پارٹی سر، کا بطور اندرونی وزیر مسئلہ۔ اعظم بات کر رہا ہوں۔ بطور وزیر اعظم بالکل، وہ تو ہمارا حق ہے نا کہ اگر ایک حکومت ناکام ہو چکی ہے تو جو بھی آئینی طریقہ ہے جمہوری عمل کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور وہ ہو چکے ہیں، عوام پریشان ہے، اب اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اسی پر اپوزیشن مشورہ کر کے اور اس پر عمل کرے گی۔ مطلب آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ کہا کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، تو آپ 5 سال پورے کرائیں گے، عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے، حکومت اسی طرح چلتی رہے، یہی کچھ ہوگا؟ نہیں، پھر آپ غلط چلے گئے۔ آئینی تبدیلی ہمارا حق ہے، اس کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار پاکستان میں تقریباً ناممکن طریقہ کار ہے۔ حکومت کو ہٹانا آج ضروری اس لیے ہے، میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں ٹرم پوری کریں، 5 سال پورے کریں، لیکن آج بڑا واضح ہے کہ اس حکومت کا ہر دن ہر لمحہ پاکستان پر بھاری ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے کوشش کریں کہ ایک بغیر انتشار کے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، جمہوری عمل کے رہتے ہوئے ملک میں ایک سیاسی تبدیلی آئے۔ نہیں، وہ سیاسی تبدیلی مڈ ٹرم الیکشن ہو، وہ مطلب کیا ہو، آپشن کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر۔ دیکھیں، آپشن ایک، حکومت جب میجورٹی کھو بیٹھتی ہے تو پھر وہ اس کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہوتا، تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اگر کولیشن پارٹنرز علیحدہ ہو گئے، 12 ممبرز کا فرق ہے اس وقت اپوزیشن میں اور حکومت میں، یعنی اپوزیشن کو 12 ممبر چاہیے اکثریت کے لیے، تو اگر کوئی کولیشن پارٹنر چھوڑ جاتے ہیں تو حکومت کی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ان ہاؤس تبدیلی کے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، ایک نئی کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے۔ جی، ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور اس کی حمایت کریں گے آپ؟ ان ہاؤس تبدیلی ہی آپشن ہوتا ہے نا، جب یا پرائم منسٹر خود ڈیزالو کر سکتا ہے یا ان ہاؤس تبدیلی ہوتے ہیں، دو ہی آپشنز ہوتے اب ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی میں عوام صرف عمران خان تبدیل ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو ہی نہ، وہ کسی اور پارٹی سے ہو، پی ایم ایل این سے ہو، نون لیگ سے ہو، ان ہاؤس تبدیلی کسی اور؟ جی، عمران خان کی تبدیلی ہمارا کام نہیں ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان تو ساتھ ہی ناکام ہے نا، وہ پہلے دن سے ہی ناکام تھے، اب گورنمنٹ بھی جو انہوں نے لولی لنگڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ نے جن 12 ووٹوں کا تذکرہ کیا، جن کی وجہ سے عمران خان پرائم منسٹر ہیں، کیا ان 12 لوگوں سے آپ لوگ پری ورک کر رہے ہیں؟ کوئی روابط ہیں کچھ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پری ورک، جو ایک اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ آپ نے 22 سال اپوزیشن میں گزارے، تو وہ رول کیا پس پردہ ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ ہو سکتا ہے جی، اگر کر رہی ہوتے تو آپ کو تو میں کبھی نہ بتاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لوگ رابطے بھی کرتے ہیں، ان رابطوں میں میں کوئی زیادہ وزن اس کو نہیں دیتا، کیونکہ تبدیلی وہ ہونی چاہیے جو اصولوں پر ہو اور جو عوام کے حق میں ہو، جمہوریت کے حق میں ہو۔ غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ نہیں ہوگا۔ اگلی اے پی سی کا سر مقصد یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی جمہوری طریقے سے؟
دیکھیں یہ تو اے پی سی میں فیصلہ ہوگا نا, ہو سکتا ہے وہاں فیصلہ ہوگا ہم سڑکوں پر عوام کو لانے کی کوشش کریں گے, یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, دھرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ اسی لیے مشاورت کے لیے اے پی سی بنائی جاتی ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے موقف ہیں اس موقف کو اکٹھا کر کے ایک ایسا راستہ طے کیا جائے جس سے ملک کے اس عوام کے مسائل کا حل ہو سکے. اچھا عباس صاحب, کیونکہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے نا, جب ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ لوگوں کا نام آتا ہے, پی ایم ایل این کا, لیکن جب میں اخبارات دیکھتا ہوں, میں ٹی وی سکرینز دیکھتا ہوں, میں فلور پر موشنز دیکھتا ہوں, فلور پر بیانات دیکھتا ہوں, تو وہ یا تو بلاول بھٹو صاحب کے ہوتے ہیں, ہاؤس سے باہر مولانا صاحب ایکٹیو نظر آتے ہیں. اگر آپ واقعی ایک ایکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی, آپ کی طرف سے بھی, وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں, اس تبدیلی کے لیے اس کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے وہ ایکٹیو رسپانس نظر نہیں آ رہا سر. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. ابھی بجٹ سیشن گزرا ہے, 48 تقریریں پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہیں, پریس کانفرنس ہر ایشو پر ہم کرتے ہیں, ہر روز ٹی وی پروگرام پر ہمارے لوگ جاتے ہیں, پارٹی کا موقف, حکومت کی ناکامی کا ذکر کرتے ہیں. تو آج بھی آپ کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو احسن اقبال صاحب کا بیان ملے گا, آپ کو خواجہ آصف صاحب کا بیان ملے گا, سب کے بیان ملیں گے. سر میں بالکل بڑی معذرت چاہتا ہوں, بڑی معذرت چاہتا ہوں, میرا کانٹیکسٹ آپ تک غلط پہنچا ہے, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. میرا کانٹیکسٹ سر شہباز شریف صاحب کے حوالے تھا, اس لیے میں نے بلاول صاحب کا نام لیا, اس لیے میں نے مولانا صاحب کا نام لیا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے رسپانس بھی پارٹی صدر کے حوالے سے ملے آپ کی جانب سے. آپ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر نہیں آئے, یہ آپ نے کہا ہے؟ جی سر, میرا کانٹیکسٹ یہی تھا. جی, شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے ملک سے باہر تھے, وہاں سے آئے ہیں, کرونا کا یہاں ایشو تھا, نیب کے کیسز, عدالتوں کے معاملات, اس میں وہ رہے ہیں. وہ ہر روز ہماری مشاورت ہوتی ہے پارٹی کے معاملات پر. ابھی ان کو کرونا تھا, کینسر سروائیور ہیں, ہائی رسک ہیں, لیکن ہر پارٹی کا ہر معاملہ ان کی مشاورت سے طے ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو ہر روز ایک تقریر کرنی چاہیے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ روز ایک بیان دے دیا کریں. نہیں سر, یہ میری خواہش نہیں. یہ جب بولتی ہے تو جماعت بولتی ہے, جب میں بولتا ہوں تو شہباز شریف بولتا ہے, جب خواجہ صاحب بولتے ہیں تو شہباز شریف بول رہا ہوتا ہے, احسن صاحب بولتے ہیں شہباز شریف بول رہا ہوتا ہے. نہیں سر, میں پبلک کا سوال پوچھ رہا ہوں, شاید سرکار عباس صاحب, میں اس ووٹر کا سوال پوچھ رہا ہوں جو بس ٹرمینل پہ ہوتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس پاکستان کو بلڈ کر رہے ہیں, آپ کو ووٹ دے کے, ہمیں سن کے, وہ یہ سوچتے, سوال پوچھتے ہیں نا, ان کا سوال ہے کہ مریم صاحبہ خاموش کیوں ہیں, شہباز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں. تو پھر ہم جواب نہیں دے پاتے نا, پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جب آپ کے پاس لیڈرشپ آئے تو یہ سوال ان سے ضرور پوچھیے کہ مریم صاحبہ خاموش کیوں ہیں, شہباز شریف صاحب خاموش کیوں, انہیں بولنا چاہیے, عوام سننا چاہتی ہے انہیں. سر جی, میں آپ کو جواب دے دیا ہے, شہباز شریف صاحب کو میں نے جواب دے دیا ہے کہ ہم بول رہے ہیں, جماعت بول رہی ہے, جس جماعت کو عوام نے ووٹ دیا تھا وہ بول رہی ہے, وہ عوام کی بات کر رہی ہے, وہ مار کھا رہی ہے. اگر ہم چپ رہتے تو کبھی نیب کے مقدمے نہ بنتے, اگر ہم چپ رہتے تو ہم جیل نہ جاتے. آج یہ جماعت ہے جس کا ہر فرنٹ لائن لیڈر جو ہے وہ جیل سے ہو کر آیا ہے, عوام کے لیے ہو کر آیا ہے. مریم صاحبہ جیل میں گئی ہیں, عوام کے لیے گئی ہیں, نواز شریف صاحب گئے ہیں, عوام کے لیے گئے ہیں. اگر سودا بازی ہو جاتی تو کبھی جیل میں نہ جاتے. ہم نے کبھی سودے نہیں کیے, ہم نے سلوں پر سیاست کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں. سر ایک چیز ایڈ کر دیجئے گا, آپ نے کہا کہ اے پی سی کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس طرح کا وے آؤٹ ہوگا, لائن آف ایکشن کیا ہوگا. اگر باقی پارٹیز, کیونکہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب تو کہہ چکے کہ سڑکوں کا احتجاج ہوگا, آپ فلور کے اندر ہی احتجاج کریں گے یا باقی 2-3 جماعتیں آپ کی اپوزیشن کے اتحادی سڑکوں پہ نکلیں, تو کیا نون لیگ کے پاس آپشن ہے سڑکوں پہ نکلنے کا یا نہیں سر؟ دیکھیں, جو اس اے پی سی میں فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے فیصلہ ہوگا, اس سے ہم یا کوئی اور جماعت علیحدہ نہیں رہ سکتی. اب کیا اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ عوام کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں, اس کا تعین اے پی سی میں کیا جائے گا. عوام کی نبض پر پولیٹیکل لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے, اور سب سے اہم اس میں جو چوائس ہوتی ہے ٹائمنگ کی ہوتی ہے. اگر آپ بہت جلدی کر دیں گے تو معاملہ بنتا نہیں ہے, اگر آپ دیر کر دیں گے عوام آگے ہوتے ہیں. 2 سال ہو گئے سر, 2 سال سے آپ سن رہے ہیں, اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ ٹائم دیکھ رہے ہیں. وہ ٹائم کب آئے گا سر؟ 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر آئے گا. عوام تو پس گئی نا سر, گورننس نہیں ہے, مہنگائی بہت بڑھ چکی. جی ووٹ تو 5 سال کے لیے دیے تھے نا, اصول تو یہ ہے کہ بھگتا جائے, پھر 5 سال عوام نواز شریف کو, اس کو عمران خان کو بھگتے ہیں.
حصول تو یہ ہے نا, ہم تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایک حکومت ناکام ہو چکی ہے جس کو جیسے بھی ایک متنازع الیکشن میں اقتدار میں آئی تھی 5 سال کے لیے, وہ اپنے پہلے سال میں ناکام ہو گئی. اب ہم کوشش میں لگے ہیں کہ جمہوری عمل بھی ڈسٹرب نہ ہو, اس کو خطرہ نہ ہو, اور اس حکومت سے بھی عوام کی نجات ملے تاکہ ایک نیا پولیٹیکل عمل جو ہے وہ وجود میں آئی. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخری 2 سوال ہیں. 18ویں ترمیم پر سر آپ سے جب بھی سوال پوچھا گیا آپ نے کہا بہتری کی گنجائش ہے, جبکہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر کوئی بات ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے, اور کورونا میں سڑکوں پہ نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے. نون لیگ سر بہتری کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم پر اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے سر؟ ہم نے کبھی بہتری کی بات نہیں کی. آج کوئی 18ویں ترمیم نہیں ہے, آج ایک پاکستان کا آئین ہے. حکومت یہ بتا دے اس آئین میں کیا تبدیلی چاہتی ہے. اگر وہ تبدیلی پاکستان کے عوام کے حق میں ہو ہم اس کے ساتھ ہیں, اگر وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہو ہم اس کے مکمل مخالف ہیں. 2 چیزوں پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک جو صدارتی نظام کو واپس لانے کی کوشش ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی, جو نیم صدارتی نظام پہلے تھا. جو صوبوں کے حقوق کم کرنے کی بات ہوگی اس پر بات نہیں ہوگی. یہ 2 اصول ہیں. نہیں سر, اس کے علاوہ بڑی 18ویں معذرت ترمیم سر, کی اگر آپ بات سر کریں, جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے جواب کا, میں یہ سمجھوں کہ 18ویں ترمیم میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی, یہ موقف ہے آپ کا؟ نہیں جی, 18ویں ترمیم میں 103 جو شکیں تھی آئین کی وہ افیکٹ ہوئی تھیں جی, اس کے اندر 3 بڑی چیزیں تھیں. 2 کا میں نے ذکر کر دیا کہ نیم صدارتی نظام نہیں آئے گا, صوبوں کے حقوق کم نہیں ہوں گے. تیسرا ضیاء الحق صاحب کا نام تھا, کوئی 8 یا 10 یا 12 دفعہ وہ نکالا گیا تھا. اگر وہ نام حکومت واپس لانا چاہتی ہے تو اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے. اچھا اس پر آپشن, مطلب آپ کے پاس گنجائش کا آپشن ہے نون لیگ کے پاس. اچھا سر, صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے بار بار. جی بالکل, اگر ضیاء الحق صاحب کا نام, اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا نام واپس آئین میں داخل کیا جائے تو ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن صوبوں کے حقوق کو کم کرنے پر تیار نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نیم صدارتی نظام واپس لانے کے حق میں نہیں ہیں, یہ بات. اور پورا صدارتی نظام سر, جس کی بڑی باتیں اور خبریں گردش کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں سر. جی باتیں ہی ہیں, میں اب تو کہتا ہوں نا, جو باتیں مت کریں. حکومتیں باتیں نہیں کرتی, حکومتیں عمل کرتی ہیں. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ آئین میں تبدیلی چاہیے, ایک بل بنا کر لے آئے, اس پر ڈسکشن اسمبلی میں ہو جائے گی. یہ معاملہ جو ہے یہ پریس کانفرنس میں حل نہیں ہو سکتا, یہ معاملہ ٹی وی شو میں حل نہیں ہو سکتا. اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے, بل اسمبلی میں لے آئیں, وہاں پر ڈسکشن ہوگی, سارا پاکستان دیکھے گا. بالکل صحیح. آخری منٹ ہے سر میرے پاس. آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت نیب پر تنقید کرتی ہے. آپ کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا نیب کے اندر سر, درخواست دے دی سر. تو میں نیب سے اگر آپ کو اتنے گلے ہیں تو پھر نیب کے پاس آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں سر؟ کسی اور ادارے کے پاس چلے جائیں, FIA کے پاس, اینٹی کرپشن کے پاس. ہاں اگر نیب بند کر دے تو ان کے پاس چلے جائیں گے. آج تو نیب بنایا ہے نا اپوزیشن کے لیے, اس نیب کو BRT نظر نہیں آتا, اس کو عمران خان کی کرپشن نظر نہیں آتی, اس کو پورٹ اینڈ شپنگ کی کرپشن نظر نہیں آتی, فائنانس کی کرپشن نظر نہیں آتی, پاور کی کرپشن نظر نہیں آتی, پیٹرولیم کی کرپشن نظر نہیں آتی, چینی کہاں پہنچ گئی ہے, گندم کہاں پہنچ گئی ہے, دوائیوں کے اسکینڈل ہیں, وہ نیب کو نظر نہیں آتے. ان کو نظر آتا ہے سپورٹ سٹی احسن اقبال صاحب کی. ان کو 20 میل دور کرتارپور جو اس سے 7 گنا زیادہ پیسے میں بنا ہے, جس کا کوئی ٹینڈر نہیں ہوا, جس کا کوئی ریٹ نہیں ہے, جس کی بلڈنگیں گر رہی ہیں, زمینیں ٹوٹ رہی ہیں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر میرا سوال یہی ہے سر, اس کا مطلب نیب پر آپ لوگ اعتبار کر رہے ہیں تبھی نیب کے پاس جا رہے ہیں نا. بھلے عمران خان صاحب یا موجودہ حکومت کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف کارروائی کرے تو نیب ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے نیب پر کہ کوئی حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے وقت دیا. یا وقت بریک کا, بڑھتے بریک کی جانب.
ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ اس وقت مجھے خاص طور پر جوائن کیا ہے طالبان کے ترجمان دوحہ آفس کے پولیٹیکل آفس کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب سے. سہیل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے. اچھا سر, یہ اشرف غنی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہ یہ پرسیپشن رکھتی ہے کہ اشرف غنی بڑے انفلوئنسڈ ہیں ہندوستان سے, انڈیا سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اشرف غنی صاحب کو انفلوئنس کر رہا ہے پیس ڈیل پر جو عمل درآمد ہے اس کو ڈیلے کرنے میں؟ میرے ہمیں تو ایسا کلیئر ثبوت نہیں ہے, لیکن اس کا جو وہ عمل ہے وہ پیس کے پروسیس کے خلاف عمل ہے. وہ افغان لوگوں کے, افغان نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال سے یہ لڑائی جاری ہے. وہ آکوپیشن کے خلاف ہماری لڑائی تھی, اسٹرگل تھی. جو اب جب ہم نے آکوپیشن ختم کرنے کے لیے امریکہ سے وہ معاہدہ کیا ہے, وہ جا رہا ہے, وڈرال ہو رہی ہے, تو اس کی وہ انٹرنل ڈائمنشن افغان ایشو کے اس کو ہونا چاہیے کہ یہ مسئلے کو ہم ختم کر دیں اور افغان لوگ افغانستان کے ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ پر فوکس کرے. لیکن انفارچونیٹلی اس کی یہ ڈیلینگ ٹیکٹک سے یہ سب کچھ اس میں وہ ڈیلے ہو رہی ہے اور افغانستان کے لوگ, عوام لوگ اس کے وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں اس غلط پالیسی کے اساس. سر میرا سوال یہی ہے کہ جو غلط پالیسی اشرف غنی صاحب کی اور جو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب کی جانب سے, اشرف غنی صاحب کو کون انفلوئنس کر رہا ہے؟ یہ صرف انڈیویجولی اشرف غنی صاحب ہیں, وہ یہی سوچ رہے ہیں, ان کا انڈیویجول اپنا پلان ہے, کوئی ان کو اور انفلوئنس نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں ویریس فیکٹرز ہوں گے. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ فیکٹرز نہ شاید ہوں گے, وہ اوورٹ فیکٹرز بھی ہوں گے, وہ کاورٹ بھی ہوں گے, وہ ہوں گے. یہ میں بھی یہ سوچتا ہوں. اچھا سر, اگر آپ مانتے ہیں کہ ہوں گے, اگر جب ہم کابل دفتر کی بات کرتے ہیں, کابل میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں, اشرف غنی کے آس پاس کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کو جو ڈائریکشنز مل رہی ہوتی ہیں اس کی بات کرتے ہیں, تو وہ زیادہ انڈین انفلوئنسڈ ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم پرسیپشن یہ بنا لیتے ہیں کہ شاید انڈیا اشرف غنی صاحب کو انفلوئنس کرتا ہوگا کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں تاکہ پیس ڈیل میں جو ہے ڈیلے آ سکے. یہ سر تو مجھے ایسا کلیئر ثبوت نہیں ہے, کلیئر ایویڈنس نہیں ہے. لیکن جو ڈیلے کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید مختلف قسم کے فیکٹرز ہوں گے جو اس کو وہ ڈیلے کرتے ہیں, یا وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پاور پرولونگیشن کے لیے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایسا ڈیلے ٹیکٹک سے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کو ریسورٹنگ ٹو سچ ڈیلینگ ٹیکٹکس. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, 5,000 قیدی اگر مکمل آپ کو رہا کر کے دے جاتے ہیں, آپ کے حوالے ہو جاتے ہیں, تو جو اگلا انٹر افغان ہوگا سر, اس کے کیا پروٹوکولز ابھی تک آپ لوگوں کے سیٹ ہوئے ہیں؟ کن اسٹیک ہولڈرز کو انٹر افغان ڈائلاگ کے جو ہیں آپ نے آن بورڈ لے لیا ہوا ہے سر اب تک؟ جب یہ قیدی رہا ہو جائے اس کے بعد انٹر افغان نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے. اس میں ہم سارے افغان سائڈز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کریں گے, پولیٹیکل روڈ میپ اور اسلامک گورنمنٹ کے بارے میں. یہ سب چیز ایگریمنٹ میں موجود ہے, لکھ چکا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک نہیں ہے. افغان ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک سائڈ ہے, لیکن اس میں دوسری پارٹ کیا ہے, انڈیویجول ہے, پولیٹیشین ہے افغان, اس سارے کے ساتھ ہم بیٹھ کے جو بات چیت کریں گے فیوچر کے بارے میں. سر انٹر افغان کے لیے اشرف غنی صاحب کو بھی سر اعتماد میں لیا جائے گا, آن بورڈ لیا جائے گا اشرف غنی صاحب کو ذاتی طور پہ؟ جی اشرف غنی ایک افغان ہے اور ایک سائڈ ہے, تو ہم ایک سائڈ سے نہیں, سارے سائڈ سے بات چیت کریں گے. لیکن یہ حقیقت کی وہ بھی ایک افغان ہے, افغان کی حیثیت سے ہم اس سے بات چیت کریں گے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ اشرف غنی صاحب ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, جبکہ پچھلے دنوں اشرف غنی صاحب نے کہا کہ طالبان کی جانب سے, مطلب آپ کی جانب سے جو اٹیکس کیے جاتے ہیں, جو افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں, وہ اگر ہوتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان خود نہیں چاہتے کہ پیس ڈیل پر امپلیمنٹ ہو. یہ اشرف غنی صاحب نے کہا ہے سر. جی
دیکھو جی یہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. اس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ 5,000 قیدی رہا ہو جائے. جی یہ کون رہا نہیں کرتے سب کو معلوم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اٹیکس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک جی ہم نے پروونشل کیپٹلز پر اور کیپٹل کابل پر ایسا ادھر جو ملٹری سینٹرز ہے اس پر اٹیک نہیں کیا. حالانکہ ہمارے اور کابل ایڈمنسٹریشن کے مابین کوئی سیز فائر معاہدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ سیز فائر کے ابھی تک ہم نے بین الافغانی مذاکرات شروع نہیں کیے ہیں تو سیز فائر کا معاہدہ نہیں ہے. یہ تو صحیح نہیں. وہ خود بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ ہم پر اٹیک کرے ہم ڈیفینڈ بھی نہ کرے. یہ تو ممکن بھی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی خود کش حملہ نہیں کیا؟ یہ جو رپورٹ ہوئے خود کش حملے وہ کیا آپ لوگوں نے نہیں کیے؟ آپ صرف یہ جی آپ ریپیٹ کریں مہربانی. نہیں سر آپ نے کہا کہ آپ وہ حملہ کریں گے تو ہم رسپانس تو کرنا ہے آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے جو پیس ڈیل کے بعد اٹیک ہوئے ہیں وہ آپ نے نہیں کیے صرف آپ نے رسپانس کیا ہے. جو خود کش اٹیک ہوئے ہیں وہ کسی اور نے کیے ہیں افغانستان کے اندر. دیکھو جی اس کے کئی وہ فیکٹرز ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ملٹری پوسٹ جو ہمارے کنٹرول ایریاز ہے ادھر ملٹری پوسٹ کو بلڈ کرتے ہیں بناتے ہیں. چیک پوسٹ ملٹری چیک پوسٹ بناتے ہیں تو ہم کیسا ممکن کہ اس کو اپنے ایریاز میں اس کو اجازت دے دیں کہ وہ بنائے. ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے ہیں الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنے کانوائز ملٹری کانوائز ہمارے کنٹرولز لبریٹڈ ایریا سے اس کو جائے اس کو پاس کرے اور جو اس کے بسیجڈ آؤٹ پوسٹ ہے سینٹرز ہے ملٹری پوسٹ ہے ادھر پہنچ جائے اور ادھر امونیشن اور لاجسٹک کو ادھر پہنچائے. اس کے ہم پریونٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے. شاید اکا دکا ہماری طرف سے بھی کچھ آؤٹ پوسٹ پر جو رورل ایریاز میں ہو گئے ہو لیکن مین لڑائی جو ہے وہ خود پرووک کرتے ہیں. ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ایز اے رسپونڈ وی ڈیفینڈ آور ایریاز ان پلیسز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی پیس ڈیل کا حصہ تھا کہ جو داعش اور دیگر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اٹیک کرتی ہیں افغانستان کے اندر اس کو طالبان روکیں گے. تو داعش کو آپ کیسے روکیں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں نے پلان کی ہے سر؟ داعش کو ہم نے جو افغانستان کے ایسٹرن پروونس میں موجود تھا ادھر سے ختم کیا. اس کو ابھی ننگرہار میں بھی نہیں ہے اور کنڑ میں بھی نہیں ہے جو اس کے مین سینٹرز تھے اور شمال میں بھی تھوڑا سا تھے وہ بھی ختم ہو چکے. اب افغانستان میں نہیں ہے. ہم نے امریکہ سے جو معاہدہ کیا ہے اس کے رو سے ہم افغانستان کی سرزمین کو میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ امریکہ اور دوسری ممالک کے استعمال کرے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری مفاد میں بھی ہے. فیوچر میں جو بھی گورنمنٹ آتا ہے اس کو ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو تاکہ دوسروں کے لیے جسٹیفیکیشن اور ریزن ہاتھ میں نہ آ جائے کہ افغانستان کے خلاف وہ دوبارہ ایگریشن کرے انویٹ کرے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو کس کو اجازت نہیں دیں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے کچھ ٹویٹ تھے جو میں نے پڑھے جس میں انہوں نے رسپانس کیا تھا اشرف غنی صاحب کے سٹینڈ کو. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وار کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, ہم وار کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا سر ایک ٹویٹ تھا سر. ہمارے آپشن تو ہے پیسفل سولوشن پہلا آپشن. اس لیے ہم نے یہ پولیٹیکل آفس بنایا ہے ادھر دوحہ میں اور اس کی پالیسی کے رو سے ہم نے امریکہ سے بات چیت کی اور دوحہ اکارڈ اس کو سائن کیا. لیکن اگر کوئی بات چیت نہیں کرتے ڈیلے کرتے ہیں وہ وار کو اور فائٹنگ کو ریسورٹ کرتے ہیں
اس کو چاہتے ہیں, اس کو پریفر کرتے ہیں, تو پھر ہم مجبوراً ہم بھی اس کے مقابل میں فائٹنگ کرتے ہیں, وہ اس کی ریزسٹنس کرتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے 20 سال سے امریکہ اور اس کے ساتھ جو 54 کنٹریز ہے اس کے مقابل میں ہم نے ریزسٹ کیا, افغانستان کے سورنٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے قربانیاں دی اور اسٹرگل کیا, پھر فیوچر بھی کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کون کون سے آپ نے کنسیڈر کیے ہیں جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور ان کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ میں چاہوں گا ان کے نام بھی اگر کنٹریز کے آپ لے لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, کمپریہنسو جواب ہو جائے گا آپ کی طرف سے. جی, ہمارے نیبرنگ کنٹریز تو معلوم ہے, اس میں پاکستان ہے, چائنا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ایران ہے. یہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہے. ہم چاہتے ہیں, اور مسلمان کنٹریز ہے چائنا کے بغیر, تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک سے گڈ نیبرلی ہوٹ کی بنا پر, میوچول ریسپیکٹ کی بنا پر, اور ہماری اسلامی عقیدے کی بنا پر اور اسلامی ثقافت کی بنا پر اس کے اچھی تعلقات رکھے, جو اس کی بہبود انٹرسٹ میں بھی ہو, ہماری انٹرسٹ میں بھی ہو دونوں کے. تو ہم گڈ ریلیشن چاہتے ہیں. ایسا دوسری ممالک کی جو دنیا کے ہے اس کے ساتھ بھی اچھی تعلقات چاہتے ہیں, کیونکہ فیوچر افغانستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بنائے, وہ ڈیولپمنٹ ہو, افغانستان میں پراسپیرٹی ہو, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اچھے تعلقات سارے کے ساتھ رکھیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. جو ریجنل کنٹریز میں آتا ہے اس میں باقی ملک بھی ہیں جو ریجن میں شمار ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی سر آپ کی؟ اس کی جیسے پہلے میں نے بتایا, ہماری جو میوچول ریسپیکٹ ہے اس کی بنا پر میوچول ریسپیکٹ, اور ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, افغان لوگوں کا نیشنل انٹرسٹ ہے, ان اصولوں کی بنا پر ہم آئندہ مستقبل میں اس بنا پر تعلقات رکھیں گے, ریجنل کنٹری سے بھی اور ورلڈ کنٹری سے بھی. رپورٹ ہے, آپ نے ایک انٹرویو دیا ہندوستان کے کسی ٹی وی کو یا سوشل میڈیا کو, اس میں سر آپ نے دی ہندو کلیم کرتا ہے یہ کہ سہیل شاہین صاحب نے یہ کہا ہے کہ طالبان ہندوستان کے ساتھ نیبرنگ ریلیشن ڈیولپ کریں گے. تو ہندوستان تو نیبر نہیں ہے, تو آپ نے یہ بیان سر کیوں دیا ان کو کہ نیبرنگ ریلیشن ہوں گے ہندوستان کے ساتھ؟ نہیں, وہ تو نیبرنگ نہیں, وہ ریجنل کنٹری ہے. وہ نیبرز تو یہ ہے ہمارے, جو میں نے اس کا نام لیا, لیکن وہ ریجنل کنٹری ہے. شاید میں نے تو اس کو ریجنل کنٹری بتایا ہے اور بتاؤں گا, واقعات بھی ہے, یہ ریالٹی ہے, وہ ریجنل کنٹری ہے. لیکن نیبرنگ کنٹری جو معلوم ہے, جو میں نے اس کا نام لیا, وہ نیبرنگ کنٹری ہے. جس میں آپ نے مجھے نام بھی بتایا, جس میں پاکستان ہے, ایران ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, یہی نام لیے سر آپ نے. یہ نیبرنگ کنٹری ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ریجنل کنٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ہندوستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان پر بہت اٹیکس ہوتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, مطلب ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے آئے ہیں, آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. افغانستان کے سوائل سے پاکستان پر جو حملے ہوتے ہیں وہ انڈین سپورٹڈ ہیں. اگر آپ کی حکومت آئے گی تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ ہاؤ یو ڈیل ود انڈین گورنمنٹ آن دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان سر؟ جیسا میں نے پہلے بتایا, جی, ہمارے جو ایگریمنٹ ہے, دوحہ ایگریمنٹ, اس میں ہم نے کمٹ کیا ہے, وی آر کمیٹڈ that we will not allow anyone or any entity to use the soil of Afghanistan against any country of the world. لیکن سر آج کل جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے اس میں تو انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا. فار ایگزامپل آپ کی کرکٹ ٹیم ہے, آپ کی کرکٹ ٹیم, افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے لڑکے ہمارے ساتھ اسلام آباد اور پشاور میں کرکٹ کھیلتے تھے. اب جب وہ افغانستان کی ٹیم میں گئے تو افغانستان کی گورنمنٹ نے ان کو انڈیا ٹریننگ کے لیے بھیجا, پاکستان نہیں بھیجا. تو انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہیں, انڈین ڈپلومیٹ زیادہ وہاں کام کرتے ہیں. جو پریزیڈنٹ ہے آفس ہے اشرف غنی صاحب کا, وہاں بھی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہندوستان کا. تو کیا آپ گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ تمام انفلوئنس ہندوستان کا ختم کر کے
اپ ٹو دا مارک لے کے آئیں گے جو ایز پر ریکوائرمنٹ ہوگا سر؟ جیسے میں نے بتایا ہمارے جو پالیسی ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو مستقبل میں گورنمنٹ آئے گا اس میں سارے پارٹیسپیٹ ہوں گے، شامل ہوں گے، وہ کنٹری وائڈ پارٹیسپیشن ہوگا، سارے افغان پارٹیسپیٹ ہوں گے، نیشنل اسلامک نیشنل گورنمنٹ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کرائٹیریا ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کسی روابط رکھیں، ایسا تو یہ نہیں جو ہم نقصان پہنچاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو. یہ ٹو کرائٹیریا ہے. میرے خیال میں دونوں کرائٹیریا اور بیرومیٹر کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہو. بالکل صحیح سر. آپ کا جو آفس ہے وہ طالبان کو، اسلامک امارات افغانستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو آپ کی جانب سے بیان آتے ہیں ہمیشہ جو مختلف ملکوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، آپ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. کشمیر پر دوحہ آفس اور طالبان کی جو خاموشی ہے وہ بڑی لمبی ہے سر. کشمیر پر 5 اگست کے بعد ظلم بڑھے، ریپ کی کہانیاں تو آپ سب نے پڑھی بھی ہیں، اس کے ثبوت بھی دیے گئے، لوگوں کو مارا بھی گیا. تو کشمیر پر ہندوستانی فوج کا بڑھتا ہوا ظلم، لیکن طالبان اس پہ بیان نہیں دیتے سر. آپ کی جانب سے کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے کشمیر پہ سر. دیکھو جی، ہم تو افغانستان میں ایک آکوپیشن تھا، اس کے خلاف ہم 20 سال سے وہ لڑتے تھے، سٹرگل کرتے تھے، اور ابھی بھی ہے وہ وڈرال ہے، لیکن مکمل طور پر وہ وڈرا نہیں ہو چکے ہیں. جی. اور افغانستان کی وہ انٹرنل مسئلہ ہے وہ بھی ابھی تک حل نہیں ہو چکا ہے. لیکن دوسری بارے میں جدھر بھی مسلمان ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس کی پیسفل سولوشن ملے، اس کو پیسفلی سالو ہو، اور ادھر کی وہ عوام ہے اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ریزالو ہو اور پیسفلی سالو ہو. ہم یہی چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بی جے پی کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھے. بے شمار ویڈیوز ہیں جہاں لوگوں کو، میں بیان نہیں کر سک رہا سر، ان کی داڑھی کو پکڑ کے ان کے منہ کو اس لیے جھنجھوڑا گیا کہ وہ مسلمان ہیں سر. ان کو اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھایا، وہ گائے کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، پر گوشت کھایا، مسلمان تھا، مار دیا. وہاں لوگوں کو کرائے پہ گھر اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور آپ اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں سر. ان مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، سہیل شاہین صاحب خاموش ہیں، کیوں؟ نہیں جی، ہم تو خاموش نہیں ہے. ہم جو افغانستان میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم افغانستان کی آزادی کے لیے لڑتے تھے 20 سال سے، اور ابھی تک ہم لڑائی میں ہیں. مسئلہ ہمارے انٹرنل حل نہیں ہو چکا ہے. لیکن ایز اے جنرل پالیسی جدھر بھی ڈسکرمنیشن ہو، جدھر بھی آپریشن ہو، اوپریس پیپل ہو، تو ہم اور یہ تو انٹرنیشنل لا ہے کہ یہ غلط چیزیں غلط ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جدھر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم یہ چاہتے ہیں یہ غلط ہے. تو سر آپ کنڈیم کرتے ہیں جو نریندر مودی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں سر؟ جو ڈسکریمنیشن ہو ریلیجن کے بنا پر، فیتھ کے بنا پر، اور کسی ملک میں بھی ہو، یہ میرے خیال میں غلط ہے. ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. بالکل صحیح سر. سر میں ایک سوال آخری پوچھنا چاہوں گا آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، کیونکہ خارجہ پالیسی سر بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کی خارجہ پالیسی میں کس طرح کی پالیسی ہوگی؟ کیا وہ تبدیل ہوگی؟ کیونکہ 9/11 سے پہلے بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہوا کرتی تھی، ابھی بھی وہی ہوگی یا اس میں کہیں کوئی سافٹنیس آئے گی تاکہ دنیا بھر کے لوگ افغانستان آ سکیں، ریلیشن ڈیولپ ہو سکیں؟ سر ہماری پالیسی ہوگی جیسے میں نے بتایا کہ
जब जो भी हुकूमत नए हुकूमत आएगी उसकी मेन फोकस होगी रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कोऑपरेशन, ज़रूरी है गुड रिलेशन, ज़रूरी है सारे ममालिक से। ये हमारी पॉलिसी होगी, सारे ममालिक से हम चाहते हैं कि गुड रिलेशन रखें। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल फिर मेरा, सॉरी टू से, कश्मीर के ऊपर है। कर्फ्यू की सूरत हाल है सर, तकरीबन 11 महीने गुजर चुके हैं, 11 महीने से भी शायद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 9 दिन ऊपर हो चुके हैं सर, 11 महीने और 9 दिन हो चुके हैं। मतलब मैंने इस्लामी किताबों में ये पढ़ा है कि अगर एक मुसलमान तकलीफ में हो तो दूसरे मुसलमान को उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, जिसको आप और मैं जिहाद कहते हैं। अगर मदद को नहीं जा सकते तो उसके खिलाफ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई जाए। तो जो कर्फ्यू में रहने वाले कश्मीरी हैं सर, उनके हकूक़ के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तालिबान का वो पॉलिटिकल ऑफिस जो क्लेम करता है अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत को। सर देखो जी, एक तो मुसलमान सारे दुनिया में हैं, सारे मुसलमान हैं, उसकी सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारी नहीं है, सारी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने एक बताया, एक तो हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला उसका पीसफुल हल होना चाहिए, और जो भी पहले होना चाहिए था बेहतर था और होना चाहिए हमारी पॉलिसी। दूसरा, जिधर भी ऑपरेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, तो हम उसके खिलाफ ही, ये सही नहीं है कि ये हम कहते हैं, बल्कि सारी दुनिया की वो इंटरनेशनल ये लॉबी है, ये UN का भी यही पॉलिसी है, सारे ममालिक की। ये गलत है, जो गलत है उसको हम गलत कहते हैं जिधर भी हो। और कश्मीर में जो लड़ने वाला मुजाहिद है, वो आज़ादी के लिए जो लड़ रहा है उसको आप दहशतगर्द नहीं मुजाहिद कहते हैं? जी, आप अगर रिपीट कर दें। बिल्कुल सर, जो कश्मीर में आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है, उस काबिज फौज के खिलाफ जो हिंदुस्तान की फौज काबिज है कश्मीर के ऊपर, और वो जो लड़ाई कर रहा है उस फौज के साथ, उसको आप मुजाहिद मानेंगे या दहशतगर्द मानेंगे? सर देखो जी, हम अफगानिस्तान में एक ऑक्यूपेशन था, उसके खिलाफ हम लड़ते थे, तो ये हम मुजाहिद थे। एमांसिपेशन लिबरेशन के जो है, ये एज अ जनरल रोल में आपको कहता हूँ, एज अ जनरल रोल, तो ये वाकई हमारी नज़र में हम खुद भी लड़ते हैं आज़ादी के लिए और ऑक्यूपेशन के खिलाफ, तो हमारी नज़र में वाकई लिबरेटर्स। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।